सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर फिज़ा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। नाज़रीन, असासे पाकिस्तान, बुनियाद पाकिस्तान, दो कौमी नज़रिया। ये दो कौमी नज़रिया आखिर है क्या? क्यों बना इसकी बुनियाद पर पाकिस्तान? इस दो कौमी नज़रिए की ज़रूरत आखिर पेश क्यों आई? इसकी एक छोटी सी झलक देखिए। क्या में पाकिस्तान से पहले की बात अगर करें तो मुत्तहिदा हिंदुस्तान के मुसलमान, हिंदुओं, सिखों और दूसरे मज़ाहिब के लोगों से हर लिहाज से मुख्तलिफ और मुनफरिद थे कह दूँ तो गलत नहीं होगा, और आज भी हैं। हिंदुस्तानी मुसलमानों की सही असास दीन इस्लाम है और दूसरे सब मज़ाहिब से बिल्कुल मुख्तलिफ है। मुसलमानों की इबादत का तरीका, कल्चर और रिवायात भी हिंदू कल्चर और रिवायात से बिल्कुल मुख्तलिफ है। ये एक ऐसी हकीकत है जो आज भी हिंदुस्तान में नज़र आ रही है, दिखाई दे रही है, कुछ छुपा नहीं सकता। इस बात से इनकार किया ही नहीं जा सकता कि हिंदुस्तान में अगर मुसलमानों के साथ जुल्म, जबर और ज़्यादती हो रही है तो वो सिर्फ इसलिए कि वो मुसलमान हैं, और नज़रियों का यही इख्तलाफ वजह बना दो कौमी नज़रिए की, एक ऐसे मुल्क के क़याम की जहां मुसलमान आज़ादी से इस्लाम के उसूलों की बुनियाद पर अमनो भाईचारे से जदीद तरक्की याफ्ता कौम की तरह ज़िंदगी गुजार सके। हिंदुस्तान में इंतहा पसंद हिंदुओं ने मुसलमानों को मुसलमान होने की वजह से, कलमा गो होने की वजह से, उनके अकीदे की वजह से ज़्यादती का निशाना बनाया, जुल्म किया, मुसलमानों के हकूक़ तल्फ किए, और मुसलमानों ने कलमा के नाम पर ही अपना आज़ाद, अलहदा और खुद मुख्तार वतन हासिल कर लिया। पाकिस्तान का क़याम अमल में आ गया। ये दुनिया की पहली इस्लामी रियासत बना जो एटमी कुव्वत भी है। अब मुल्क बन गया कलमे पर, पाकिस्तान हासिल कर लिया गया इस्लाम के नाम पर। पाकिस्तान की असास बन गया दो कौमी नज़रिया। अब होना तो ये चाहिए था कि दो कौमी नज़रिए पर बनने वाले इस इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में बहस होती तो पाकिस्तान के अवाम के लिए होती। इस मुल्क में बहस होती तो मुल्क की तरक्की से मुतालिक होती। इस मुल्क में बहस की जाती तो मुल्क में रहने वाली अक़लियतों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ को मुकम्मल तौर पर यकीनी बनाने के लिए की जाती। लेकिन इस मुल्क में बहस हुई तो किस चीज़ पर? इसी दो कौमी नज़रिए पर, जिसकी बुनियाद पर पाकिस्तान बना था। दो कौमी नज़रिया एक आइडियोलॉजी कह लें, और इसी आइडियोलॉजी की वजह से पाकिस्तान का वजूद मुमकिन हुआ। अब मुझे सादा सी बात का जवाब दें वो लोग जो दो कौमी नज़रिए की मुखालिफत करते हैं। क्यों करते हैं? क्या वजह है? क्या दलाइल है आपके पास? क्या आपके पास आर्गूमेंट्स हैं? एक घर में 4 अफराद रहते हैं, जिनमें से एक मुसलमान है और बाकी गैर मुस्लिम है। अगर उस मुसलमान को बाकी गैर मुस्लिम सिर्फ इसलिए ज़्यादती का निशाना बनाते हैं, उसको खाना नहीं देते या कम खाना देते हैं, उस घर की सफाई करवाते हैं, उसको नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं दी जाती, उसको गोश्त खाने नहीं देते क्योंकि वो मुसलमान है, तो वो शख्स जो मुसलमान है वो घर छोड़ने का फैसला करेगा और अपने लिए अलग घर ज़रूर लेगा। ऐसा ही है, जहाँ वो आज़ादी के साथ नमाज तो पढ़ सके, अपने मजहबी त्यौहार तो मना सके। जब उस घर में ज़्यादती की वजह मुसलमान का मुसलमान होना है तो उस घर से अलहदगी और नए घर के क़याम की वजह भी यही होगी ना कि वो मुसलमान है। अंडरस्टूड सी बात है। मुसलमानों को हिंदुस्तान में क्या मसला था? ये अभी भी क्या मसला है? एक ही मसला था और एक ही मसला है कि वो मुसलमान थे जो हिजरत करके यहाँ पर पाकिस्तान बना, और जो वहाँ पे अब सफ़र कर रहे हैं वो भी मुसलमान हैं। यही मसला है। पाकिस्तान के क़याम की वजह भी यही थी कि मुसलमानों को मुसलमान होने की वजह से हर चीज़ में पीछे रखा जा रहा था। पाकिस्तान इस्लामी जमहूरी रियासत है, लेकिन यहाँ रहने वाले कई इंटेलेक्चुअल्स, बल्कि नाम निहाद इंटेलेक्चुअल, सोडो इंटेलेक्चुअल्स, कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स कह दूं, जो खुद को इंटेलेक्चुअल कहलाना पसंद करते हैं, दर हकीकत सिफर हैं, अंडा कुछ भी नहीं है। सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स इस बात पर जोर देते हैं कि पाकिस्तान को एक सेक्युलर मुल्क होना चाहिए। पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर नहीं बना था, तो फिर मुसलमानों को हिंदुस्तान में किस बुनियाद पर जुल्म का निशाना बनाया जाता रहा और अभी भी बनाया जा रहा है? मेरा सवाल है इन नाम निहाद इंटेलेक्चुअल से या लंडे के लिए इंटेलेक्चुअल से। हमारे मुल्क में जो सबसे बड़ी मुश्किल है वो यही है कि यहाँ खुद को जमहूरी साबित करना हो तो फ़ौज पर तनकीद करना ज़रूरी हो जाता है, और इंटेलेक्चुअल साबित करना हो तो नज़रिया पाकिस्तान की मुखालफत करना लाजिम हो जाता है। इसीलिए आज तक यहाँ ना जमहूरियत की कोई तारीफ़ समझ आ सकी,
نہ کسی انٹلیکچوئل نے اس ملک میں کوئی تعمیری کردار ادا کیا. دو قومی نظریے کی مخالفت کرنے والوں کی فہرست میں ایک نام آتا ہے پرویز ہود بھائی کا. پروفیسر پرویز ہود بھائی قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد میں فزکس کے ٹیچر ہیں, لیکن فزکس میں دو قومی نظریہ میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں آیا کہاں سے, اور اس کی مخالفت کی آخر ضرورت کیا پڑ گئی؟ آخر یہ بیانیہ پاکستان میں کیوں پلانٹ کیا جا رہا ہے؟ میں تو سیدھا سوال پوچھوں گی, یہ بیانیہ پاکستان میں سوچی سمجھی سازش کے تحت پلانٹ کیا جا رہا ہے, کیوں کیا جا رہا ہے, کون کر رہا ہے, کیا مقاصد ہے؟ کہ پاکستان کا قیام دو قومی نظریے کی بنیاد پر نہیں ہوا؟ کون ہے اس سازش کے پیچھے جو ایسا نظریہ پلانٹ کر رہا ہے؟ اسی پر بات کرنے کے لیے آج پروگرام میں نے دعوت دی معزز مہمانوں کو. میرے ساتھ موجود ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ غضنفر علی صاحب. غضنفر صاحب بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے, اور کچھ دیر کے بعد ہمیں جوائن کریں گے تسنیم نورانی صاحب, کسی تعارف کے محتاج نہیں. بریگیڈیئر صاحب آپ کی طرف آنا چاہتی ہوں. یہ پرویز ہود ایسے افراد آپ کیا سمجھ آتی, کیوں کرتے ہیں مخالفت دو قومی نظریے کی؟ انہیں یقین نہیں ہے کہ مسلمان کتنا سفر کرتے رہے 1947 سے پہلے, اور اگر اس پہ یقین نہیں ہے, ہسٹری کو نہیں سمجھتے, تو اب جو وہاں پہ ہندوستان میں ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ, کیا اس کو بھی دیکھتے ہوئے اندھے ہو جاتے ہیں, سنتے ہوئے بہرے ہو جاتے ہیں؟ دیکھیے فضا, یہ جو پرویز ہود بھائی جیسے لوگ ہوتے ہیں نا, ان کے لیے میں وہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا جو بد اخلاقی ہو جائے گی, جو لفظ ان کے لیے استعمال کرنا چاہیے. دس مین یہ شروع سے پاکستان کے اندر کوئی نہ کوئی کنٹروورسی پھیلانے کی کوشش کرتا ہے, اور لعنت ہے اس پر. اگر آپ صرف ششی طہر کا جو انڈین کیبنٹ کے اندر بیان ہے وہ پڑھ لیں, جو اس نے انڈین کانگریس کے جو انڈین پارلیمنٹ کے اندر دیا, جہاں اس نے کہا کہ آج ہم جو یہ ڈسکرمنیشن کر رہے ہیں, یہ جو ہم سٹیزن شپ ایکٹ نافذ کر رہے ہیں, اس میں ہم قائد اعظم کے نے جو بات کی تھی کہ جی ہندو اور مسلمان ایک ساتھ نہیں رہ سکتے, وہ سچ ثابت ہوتی جا رہی ہے. اس کو ہم سچ ثابت کر رہے ہیں. اب اس قسم کے سوڈو انٹلیکچوئل جو پاکستان کی اساس پہ تنقید کرتے ہیں, بیسیکلی تو اگر قائد اعظم یونیورسٹی کے اندر کوئی لوگوں میں اہمیت ہوتی تو اس کو چوک پہ کھڑے ہو کے جوتے مارتے کہ بھئی تو کون سا ٹھیکیدار ہے, کیا تم نے پڑھا ہے, فزکس تم نے پڑھی ہے, کہیں سے تم نے جعلی ڈگری لی ہوگی, کہیں سے کسی سے پیسے دے کے پیپر لکھایا ہوگا, یہاں آ کے پروفیسر بن گئے تم, اور ہمارے اوپر اپنا وہ جو سو کالڈ علم ہے اس کو انفورس کرنے کی کوشش کرتے ہو. ہمیشہ وہ بات کرتے ہیں جو پاکستانیت کے, پاکستان کے بیسک اصولوں کے خلاف ہے. تو جاؤ یہاں سے چلے جاؤ, اگر یہ چیزیں نہیں پسند ہیں جاؤ ان جگہ پہ رہ کر آ جو تمہارے ماسٹرز ہیں. اس قسم کے لوگوں کے یاد رکھیے گا فضا, یہ جو سوڈو انٹلیکچوئلز ہوتے ہیں نا, جیسے پاکستان کے اندر بہت ساری این جی اوز بھی ہیں, ایک وہ موم بتی مافیا بھی ہے پاکستان کے اندر, ایک وہ تلک لگا کے آ کے عورتیں بھی بیٹھ جاتی ہیں. وہ کیا بات کر رہی ہوتی ہے؟ آپ کو ان کی بات چیت سے نہیں لگ رہا کہ ان کی ڈورے جو پیچھے سے کوئی اور ہلا رہا ہوتا ہے, اور صاحب لنڈے کے لیبرلز بھی ہیں, کوئی پیسے پکڑے ہوتے ہیں, کہیں سے انہوں نے ڈالر پکڑے ہوتے ہیں, کہیں سے انہوں نے روپے پکڑے ہوتے ہیں, کہیں سے انہوں نے کچھ اپنا فرینک پکڑے ہوتے ہیں, کہیں سے انہوں نے یورو پکڑے. یہ اسی قسم کی پروڈکٹ, گندی پروڈکٹ ہے, یہ غلیظ پروڈکٹ ہے جو پاکستان کے اندر موجود ہے. اور یہ غلیظ پروڈکٹ جو ہے, اس قسم کے لوگ جو ہیں وہ لوگوں کے ذہن کو پراگندہ کرتے ہیں, اور وہ جب لوگوں کے ذہن کے کسی یونیورسٹی میں پراگندہ کرتے ہیں تو پھر آپ کے اس سلسلے میں پھر آپ کے یہاں پی ٹی این کھڑی ہوتی ہے, جس کو آپ جو اپنے آپ کو پشتون تحفظ موومنٹ کہتی ہے. وہ کہاں سے پروڈکٹ ہوا؟ اس کے اندر سی آئی اے کا انپٹ آپ کو نظر نہیں آیا کیا؟ وہ طریقہ ایک وہ چیزیں نظر نہیں آئیں جہاں پہ سی آئی اے والے کھڑے ان کو بریف کر رہے تھے؟ کیا وہ سوشل میڈیا پہ وہ آپ کو وہ اپنا پکچرز نہیں آئیں؟ کیا وہ جو اشرف غنی کے پیٹ میں جب درد ہوتا ہے, آپ منظور پشتین جیسے لوگوں کو پکڑتے ہیں تو ان کے یہاں پہ وہ لال ٹوپی پہن کے بہت سارے لبرلز ہیں آپ کے یہاں پہ جو لاہور کے اندر موجود ہیں, جو جا کے وہ فیصل مسجد پہ, فیصل چوک کے اوپر جلسہ کر رہے ہوتے. تو یہ جو اس قسم کے گندے جو لوگ ہیں, اس قسم کا غلیظ ذہن رکھنے والے لوگ جو ہیں, جو اس شخص کے اوپر کامنٹ کرتے ہیں, جو اس شخص کی حمیت کو چیلنج کرتے ہیں, جو اس شخص کی ویژن کو چیلنج کرتے ہیں, جس کے بارے میں 25 ویسٹرن آتھرز کا نام لے سکتا ہوں یہاں پہ, جنہوں نے قائد اعظم کی تعریف میں زمین سے لے کے آسمان تک کی چیزیں کہیں.
انہوں نے کہا یہ ایک شخص ہے جس نے ہسٹری کا جغرافیہ بھی بدل دیا, علاقے کا جغرافیہ بھی بدل دیا, اور لوگوں کی اورینٹیشن بھی بدل دی. قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ وہ شخص ہیں جو انگریزی میں بولتے تھے, اور نیچے بیٹھا ہوا ایک شخص جس کو انگریزی کیا اردو بھی نہیں آتی تھی, وہ بھی ان کی زبان اور ان کی آواز سمجھ رہا ہوتا تھا. وہ میسج انہوں نے ویسٹ میں بھی دیا, وہ میسج انہوں نے اس خطے کے اندر بھی دیا. انہوں نے کبھی اپنے آپ کو ڈاؤن گریڈ نہیں کیا, انہوں نے کبھی ایسا نہیں کیا کہ جہاں انہوں نے کوئی اس قسم کا لباس پہنا ہو جس سے آپ ان کی شخصیت کی جو صفائی ہے, جو شخصیت کی کلینلینس ہے, اس کے اوپر کوئی آپ دھبا دیکھ سکیں. تو وہ تو ایک ایسے شخص تھے جو اللہ میاں کی طرف سے ودیعت ہوئے تھے پاکستان کو. یہ جس پروفیسر کا آپ نام لے رہی ہیں اس جیسے تو ہزاروں لوگ نالوں میں پڑے پھرتے ہیں, یہ شخص تو قائد اعظم کی جوتی کے برابر نہیں ہے. بالکل قائد اعظم کی جوتی کے نیچے جو تلوہ لگا ہوتا ہے نا, اس کے منہ کے اوپر اس کے بھی برابر نہیں ہے. یہ ہمیشہ وہ بات کرتا ہے, یہ اپنے آپ کو پروفیسر کہتا ہے. یہ کس جگہ کا پروفیسر ہے, کہاں سے پڑھ کے ہے, کس سے پیسے لے کے اس نے ڈگری لی ہے؟ کوئی اس کا گربان پکڑ کے اس سے سوال کرے گا کہ تم ہماری بنیادی سوچ کو چیلنج کرتے ہو؟ تمہیں کس نے اجازت دی ہے بنیادی سوچ کو چیلنج کرنے کی؟ یہاں پہ سوال اٹھنے چاہیے. اس قسم کے لوگوں کو گریبان پکڑ کے گھسیٹنا چاہیے کہ آپ کس طرح یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی آج دنیا میں, آج انڈیا کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اس کی آنکھیں نہیں ہیں, یہ اندھا ہے, یہ اندھا ہے, یہ دیکھ نہیں رہا کہ انڈیا میں کیا ہو رہا ہے. انڈیا کے اندر جہاں سے ہم نے آزادی لی ہے, جہاں ایک موومنٹ چلی ہے, اس ملک کے اندر آج کی تاریخ میں آپ مسلمانوں کو تو چھوڑیں, وہاں پہ کرسچنز کے خلاف کیا ہو رہا ہے, وہاں پہ ہندوؤں کے خلاف کیا ہو رہا ہے, آسام میں ہندوؤں کے خلاف کیا ہو رہا ہے, وہاں پہ کرسچنز کے خلاف کیا ہو رہا ہے, وہاں پہ اپنا دلیت کے خلاف کیا ہو رہا ہے. وہاں تو وہ تو ایسا ملک ہے, آپ دیکھیے, جہاں پہ چند برہمن وہاں پہ جو ہے ہندو وہ کم تعداد میں ہیں, جو دلیت ہیں وہ زیادہ تعداد میں ہیں, لیکن وہ کم تعداد کے لوگ جو ہیں وہ ان لوگوں کو رول کر رہے ہیں جن کو وہ جانوروں سے تشبیہ دیتے ہیں. تو جب جانور ایک جگہ پہ جانوروں سے انسانوں کو تشبیہ دی جائے گی, اگر ہم ماضی کی بھی بات کریں, ٹھیک ہے, ہندوستان میں مسلمانوں کو ماضی میں بھی صرف مسلمان ہونے کی وجہ سے مارا گیا, سزا دی گئی, محروم رکھا گیا ان کے حقوق سے. آج بھی مارا جا رہا ہے, آج بھی وہی سب کچھ ہو رہا ہے جیسا کہ آپ بتا رہے ہیں. لیکن پاکستان میں یہی طبقہ, یہ جو سو کالڈ انٹلیکچوئلز ہیں, یہ کہتے ہیں کہ پاکستان اسلامی ملک نہیں بلکہ سیکولر ملک بننا تھا. پہلے تو بتائیں سیکولر ملک یہ کس کو کہتے ہیں, اور جو خود کو سیکولر ملک کہتا ہے وہاں پہ کیا ہو رہا ہے اقلیتوں کے ساتھ, کسی سے ڈھکا چھپا نہیں. ان سے پوچھے کہ سیکولر ورڈ کہاں سے آیا, ان سے سوال کریں کہ سیکولر کا مطلب کیا ہے, سیکولر ورڈ کہاں سے اوریجنیٹ ہوا ہے, سیکولر ورڈ میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ کوئی مذہب نہیں ہوگا. سیکولر کا مطلب تو یہ اسٹیٹ میں لیا جاتا ہے کہ ہر آدمی کو اپنا مذہبی آزادی ہوگی, اپنی سوچ پریکٹس کرنے کی آزادی ہوگی. سیکولر میں یہ کہاں لکھا ہے سیکولر کی ڈکشنری میں کہ کوئی مذہب نہیں ہوگا؟ لکھا ہوا ہے کہیں؟ اس سے فزکس کے پروفیسر سے پوچھے نا, پڑھاتا فزکس ہے اور اپنا لیکچر دیتا ہے, کیونکہ ہم لوگ ہمارے ہاں لوگ میڈیا میں بلا کے بٹھا دیتے ہیں, تو وہ لیکچر دیتا ہے پاکستانیت پہ. پروفیسر 2 نمبر کی ڈگری جو فزکس کی کہاں سے لی ہے اس بھائی نے, اس کے یہ پوچھے اس شخص سے اٹھا کے, یہ کس قسم کا ٹیچر ہے؟ یہ شخص تو استاد کے نام پہ لعنت ہے. سیکولر کا کہاں مطلب لکھا ہے کہ سیکولر میں مذہب کوئی نہیں ہو؟ مجھے بتائیں. اب قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے جب فرمایا کہ پاکستان میں کیا انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اس میں ہر مذہب کو ہر شخص کو اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزارنے کی آزادی ہوگی؟ یہاں پہ کرسچنز کو اپنے مذہب کے مطابق, دلیت کو اپنے مذہب کے مطابق, ہندوؤں کا یہاں پہ کیا مندر نہیں بنے ہوئے ہیں کیا؟ یہاں پہ کرسچنز کے گردوارے, کرسچنز کے چرچ نہیں بنے ہوئے ہیں کیا؟ یہاں پہ سکھ نہیں رہتے ہیں کیا؟ سکھ فوج میں نہیں ہے کیا؟ سکھ پولیس میں نہیں ہے کیا؟ سکھ یہاں پہ کاروبار نہیں کر رہے؟ تو کون سی چیز ایسی ہے جس پہ قدغن لگی ہوئی ہے؟ یہ اس قسم کے گندے ذہن ہوتے ہیں, غلیظ ذہن ہوتے ہیں. یہاں تو سب کو آزادی ہے. اچھا بریگیڈیئر صاحب, مجھے واقعی سمجھ نہیں آتی کہ بھارت کی اگر ہم بات کریں, بھارت ایک سیکولر ملک ہے یا خود کو کہلواتا ہے, مچھلی پورے جل کو گندا کر دیتی ہے. اچھا بریگیڈیئر صاحب, بھارت ایک سیکولر ملک ہے, خود کو کہلواتا ہے. جی اب مودی سے پہلے کی اگر حکومتیں دیکھ لیں تو وہاں کبھی مسلمانوں کے ساتھ آپ دیکھیں اچھا سلوک نہیں کیا گیا تھا.
اور اب اسی سیکولر ریاست نے مقبوضہ کشمیر میں مسلمانوں کے ساتھ کیا کیا؟ اتنے دن سے وہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ کرفیو لگا ہوا ہے. پھر یہ رونا کس بات کا روتے ہیں رہنے والے؟ میرا سمپل سوال یہ ہے, کیا انہیں نظر نہیں آ رہا, انہیں سمجھ نہیں آ رہا؟ اس کی ہسٹری اٹھا نہیں, اس کی تاریخ اٹھا کے پڑھ لینا. 1947 جب پاکستان انڈیا آزاد ہوا تھا نا انڈیا پاکستان, تو وہاں پہ جو میسیکر ہوا جو سکھوں نے کیا مسلمانوں کے ساتھ, وہ مسلمان جو شفٹ کر رہے تھے انڈیا سے پاکستان کے اندر, کیا وہ سیکولرزم کی نشانی تھی؟ اس کے بعد جو کشمیر کے اندر 1947 میں پاکستان آزاد ہوا نا, جموں میں فیبروری 48 میں کوئی 100 خاندان تھے, ان کو ایک ٹرک میں بٹھا کے ہندوؤں نے کہا کہ جی ہم آپ کو سیف ایریاز میں شفٹ کر رہے ہیں. ان کی لاشیں نہیں ملی, کیا وہ سیکولرزم تھا؟ اس کے بعد ریپیٹڈلی جو انڈیا کے اندر مسلمانوں کی کلنگ ہوئی ہے, جو 1980 سے اگر آپ شروع کریں, اور آ کے گجرات کا جو وہ جلاد ہے نریندر مودی, ہٹلر کا جو بھائی ہے چھوٹا, اس کے بڑا بھائی ہے بلکہ ہٹلر کا, اس کے زمانے تک آپ گجرات کے اندر دیکھ لیں جو مسلمانوں کی کلنگ ہوئی, جس طرح ان کو مارے گا, وہ سیکولرزم تھا. جو لوگوں کو گائے کا پیشاب پینے پہ مجبور کیا جاتا ہے وہ سیکولرزم ہے. جو گائے کے نام کے اوپر لوگوں کو بہلول خان کو قتل کیا گیا اور اس کے قاتلوں کو چھوڑ دیا گیا, وہ سیکولرزم ہے. تو آپ مجھے بتائیے اس کا سیکولرزم یہ بڑا اصل میں ایک اور چیز آپ بھول رہے ہیں, اب تو وہاں پہ مسلمانوں کو اپنے وطن سے محبت کے, لوائلٹی کے ثبوت دینے پڑیں گے, پیٹریوٹک ہونے کے ثبوت دینے پڑیں گے, ورنہ شہریت بھی نہیں ان کے پاس. آج انڈیا کے اندر جو انڈیا کی پاورفل ایلیٹ ہے, جو یہ سیکولرزم کا نعرہ لگاتی تھی, جو لوگوں کے اوپر ظلم کرتی ہے, جو لوگوں کو اس کے خلاف انڈیا کے اپنے لوگ کھڑے ہو گئے ہیں. شرم نہیں آتی ہے اس قسم کے لوگوں کو جو پاکستان میں بیٹھ کے لیکچر دیتے ہیں؟ تسنیم نورانی صاحب اینک تو لگاتا ہے لیکن اس کی اندر تسنیم صاحب وارم ویلکم ان دی پروگرام. تھوڑا دیر ہو گیا آپ کو جوائن کرتے کرتے, آپ کی طرف آنا چاہوں گی. بریگیڈیئر غضنفر صاحب بھی ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں. تسنیم میں جاننا چاہوں گی پرویز ہود بھائی جیسے لوگ کیوں آ جاتے ہیں لوگوں کو بتانے کے لیے کہ دو قومی نظریے سے یہ اختلاف رکھتے ہیں, بلکہ نفرت کی حد تک اختلاف کہہ دوں تو غلط نہیں ہوگا. ان کو مسئلہ کیا ہے دو قومی نظریے سے؟ کیا انہوں نے ہسٹری نہیں پڑھی کہ 1947 کیا پہلے کیا ہو رہا تھا مسلمانوں کے ساتھ برصغیر پاک و ہند بھارت میں, اور اب بھارت میں کیا ہو رہا ہے جب وہ بھارت بن چکا ہے پوری طرح سے, وہاں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ اصل میں بات یہ ہے کہ یعنی میں نے ان کی ایک کلپ دیکھی ہے, اس میں میرا خیال ہے وہ کنفیوز کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہندو مسلمانوں کی دشمنی تو ٹھیک ہے, مگر مسلمان جو ہیں وہ اپنے آپ کو ایک قوم کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اور انہوں نے پھر مثال دی ہے, انہوں نے کہا جی جب 1971 میں بنگلہ دیش الگ ہوا تھا تو ان کے حساب سے وہ 2 نیشن تھیوری ختم ہو گئی کیونکہ وہ الگ ہو گئے. اب وہ پھر انہوں نے جو ہے نا ان کی سوچ یہ ہے کہ جی چونکہ پاکستان میں بلوچ ناخوش ہیں, کچھ پشتون ناخوش ہیں, تو پھر یہ قوم کیسے ہو گئی؟ تو یہ 2 نیشن تھیوری جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ یہ غلط ہے. پھر انہوں نے بڑی عجیب سی بات کی, انہوں نے کہا جی یہ جو قائد اعظم جو تھے وہ کنفیوز تھے جب انہوں نے پاکستان بنایا, انہوں نے کوئی ریسرچ پیپر بھی نہیں پڑھا تھا, انہوں نے کوئی ایسے بھی نہیں لکھا تھا, اور ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ پاکستان جو ہے وہ اس کا کیا شکل ہوگی. اور تو وہ میرا خیال ہے کہ ان کی جو سوچ ہے وہ کوئی اپنے زاویے سے دیکھ رہے ہیں کہ کوئی بندہ اگر ریسرچر ہو تو صرف وہی ایک درست طریقے کا کانسیپٹ لا سکتا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ مطلب ان کو بتانا یہ ہے سوری میں آپ کی بات کو کاٹ رہی ہوں, اس سو کولڈ انٹلیکچوئل کا یہ جو تجزیہ ہے جو آپ نے سب کے سامنے رکھا کہ یہ سمجھتا ہے, تو ریسرچ کے بغیر پاکستان بنا دیا. میں تو کہتا ہوں اس بندے کی ریسرچ کو سلام ہے جس نے اتنی اچھی ریسرچ کی کہ پاکستان بنا دیا. میں وہی تو کہہ رہا ہوں. جی میری بات تو سن لینا. میں گزارش کر رہا ہوں کہ مسلمان جو ہیں وہ اگر کوئی 5 سال 7 سال پہلے کہتا نا کہ 2 نیشن تھیوری نہیں ٹھیک ہے, اور بڑے ہندوستان میں مسلمان بھی بڑے خوش ہیں, اور آپ لوگوں نے ایسی 2 نیشن تھیوری کی بات کر رہے ہیں, وہ تو انڈین از این انڈین ویدر ہی از اے مسلم اور این انڈین, تو ادھر 2 نیشن تھیوری غلط تھی. تو 6 سال پہلے تو یہ بحث ہو سکتی تھی, مگر سب یہی کہتے تھے کہ اصل میں جو ہندو مسلمان کا جو فرق ہے وہ بہت گہرا ہے. اور اب انہوں نے خود ثابت کر دیا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ ملک ہندوستان ہے, یہ جو مسلمان یہاں پر یوسرب کیے تھے, یہاں آئے تھے, ایک دوسری قوم آئی تھی,
اب ہم نے ان کو سبق سکھانا ہے اور اپنے ملک سے باہر نکالنا ہے. اب ان کا جو CAA ہے یا ان کا جو سٹیزن رجسٹریشن ایکٹ ہے وہ مقصد یہی ہے کہ مسلمانوں کو ڈس انفرینچائز کیا جائے. تو اب تو یعنی اس وقت تو بڑا ثابت ہوتا ہے کہ مسلمان جو پاکستان میں ہیں جو ٹو نیشن تھیوری کے تحت آئے ہیں وہ تو ایک یعنی ان کے اس سے زیادہ معجزہ نہیں ہو سکتا کہ بھی آپ کو ایک الگ سیف جگہ مل گئی. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس کی سوچ جو ہے وہ ایسی ہے کہ وہ فار انسٹنس اگر ایک قوم ہے تو قوم میں بھی اختلاف ہو سکتے ہیں آپس میں. قوموں میں کس قوم میں اختلاف نہیں ہوئے؟ آپ کسی بھی قوم کا لے لیں، ان کے اندر مسلک ہوتے ہیں، اس کے اندر ایتھنک گروپس ہوتے ہیں. تو اگر وہ ایتھنک گروپس آپس میں لڑیں یا مسلک کسی کا مختلف ہو تو کیا مسلمان نہیں رہتے؟ اگر شیعہ سنی اس ملک میں ہیں اور ان کے آپس میں اختلاف ہیں تو کیا سارے مسلمان نہیں ہیں؟ سو وہ آئی تھنک کنفیوز یہ کر رہے ہیں کہ وہ جو آپس میں اختلاف ہیں اس کو یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اگر آپ بلوچ لے لیں یا آپ سندھی لے لیں ان میں آپس میں اختلاف نہیں ہے. اگر آپ ایک کہتے ہیں جی ہم تو 4 قومیں ہیں، ایک قوم نہیں ہے، تو ان قوموں میں بھی مختلف ہے. تو پھر تو آپ ٹرائبس پہ آ جائیں، ٹرائبل اور اس لیول پہ آ جائیں کہ اچھا آپ نے بڑا ایک اہم پوائنٹ ریز کیا ہے تسنیم صاحب. اسی پوائنٹ سے میں بریگیڈیئر غضنفر صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گی. یہ جو پرویز ہود بھائی صاحب ہیں نا، انہوں نے پاکستانیوں کے ایک قوم ہونے پر بھی سوالیہ نشان لگا دیا، سوال اٹھا دیا، اور انہوں نے کہا سندھی، بلوچ، پشتون سب کو الگ الگ قوم ظاہر کرنے کی کوشش کی ہے. یہ تو بہت بڑا ایجنڈا ہے جو مجھے نظر آ رہا ہے. بریگیڈیئر صاحب آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ یعنی لسانیت کو فروغ دیا جا رہا ہے، پاکستان کو توڑنے کی سازش کی جا رہی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسٹ پاکستان بننے سے، ایسٹ پاکستان کے بنگلہ دیش بننے سے ٹو نیشن تھیوری جو ہے نا وہ اسٹرانگ ہوئی ہے. یعنی اس خطے میں ثابت ہو گیا کہ مسلمان الگ قوم اور ہندو الگ قوم ہے. کیونکہ بنگلہ دیش جو بنا انہوں نے وہ مسلمان ہے نا، انہوں نے کوئی ہندو ریلیجن تو نہیں اڈاپٹ کیا، نہ انہوں نے اپنے آپ کو سیکولر ڈکلیئر کیا. یعنی انہوں نے نہیں کہا کہ جی ہمارے یہاں کوئی مذہب نہیں ہے. تو وہ تو اور اسٹرانگ ہو گیا اس خطے میں یہ کیس کہ ہاں مسلمان اور ہندو 2 مختلف قوم ہیں اور جو 2 مختلف ممالک میں 2 مختلف نارمز آف لیونگ کے تحت رہتی ہیں. اب جیسے پہلے ذکر ہو رہا تھا اور بڑا ٹھیک ہے جی، ایک قوم کے اندر بھی پھر جو ایک قوم ہوتی ہے، آپ کوئی بھی ملک اٹھا کے دیکھ لیں، آپ امریکنز اٹھا کے دیکھ لیں، آپ برٹشرز اٹھا کے دیکھ لیں، آپ مڈل ایسٹ میں اٹھا کے دیکھ لیں، عرب ممالک پہ اٹھا کے دیکھ لیں، وہاں پہ آپ کو کتنے ٹرائبز ملیں گے، کتنے وہاں پہ قومیت ہیں. اپنا امریکہ اتنا ایڈوانس ملک ہے، وہاں پہ ٹیکساس کے لوگ اپنے آپ کو ڈفرینٹ کہتے ہیں، جو باقی لوگ ہوں گے اور وہ اپنے آپ کو مختلف طریقے ہیں امریکنز، لیکن اپنے آپ کو علاقے کے حساب سے بھی پہچانے جائیں گے. اسی طرح ہمارے ہاں بھی علاقے کے حساب سے بلوچ بھی ہیں، سندھی، اور یہ دنیا میں کہاں کس خطے میں ہوتا ہے کہ اگر ایک مسلمان ہو تو سارے کے سارے جو ہے ایک ہی خطے سے تعلق رکھتے ہیں. تو جیوگرافیکل باؤنڈریز ہوتی ہیں نا، جیوگرافیکل باؤنڈریز. جیسے آپ ابھی اپنا یمن کو لے لیں، آپ جہاں پہ جنگ ہو رہی ہے وہاں پہ چھوٹے سے یمن کے اندر ہوتی ہے 2 قومیں نہیں آتا. دیوار کب قائم کی جائے گی کہ اپنی زبان کو لگام دے، کنٹرول میں رکھے؟ ایسی باتیں نئی نسلوں کے دماغ میں ڈالنے کی کوشش، یہ جاننے کی کوشش کروں گی دونوں مہمانوں سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ایسے نہیں چلے گا. میں ہوں آپ کے ساتھ ڈاکٹر فضا اکبر خان. بات کر رہے ہیں ہم سو کالڈ نام نہاد انٹلیکچوئل پرویز ہود بھائی صاحب کی، اور میرے ساتھ دونوں مہمان جو موجود ہیں دوبارہ تعارف کروا دیتی ہوں. بریگیڈیئر ریٹائرڈ غضنفر علی صاحب اور تسنیم نورانی صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں، دونوں مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. اب غضنفر صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گی. پاکستان میں ہم نے دیکھا کہ جمہوریت کے نام پر، جمہور یعنی عوام کو لوٹا گیا. اب اتنا ہی لبرلزم کے نام پر پاکستان کی نظریاتی اساس کو باقاعدہ نقصان پہنچایا جا رہا ہے. میرے مطابق یہ بہت خطرناک ہے، اس کو روکنا بہت ضروری ہے. لیکن کب روکا جائے گا یا پھر ایسے چلتا جائے گا، اور کتنا نقصان ہوگا نسل، یہ جو آنے والی نسلیں ہماری ان کو؟ جو فزیکل کرپشن ہوتی ہے نا، اس کے خلاف تو آپ قانون بنا لیتے ہیں، اس کو کنٹرول کر لیتے ہیں، کوئی لاز بن جاتے ہیں، کوئی اپنا ادارے حرکت میں آ جاتے ہیں. یہ جو نظریاتی اساس جس میں انٹلیکچوئل، جس کو آپ انٹلیکچوئل کرپشن کہتے ہیں نا، جب یہ کی جاتی ہے تو اس کے اندر اس کو کنٹرول کرنا جو ہے وہ بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے. اور اس کے لیے سب سے ضروری یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو صاحب رائے ہیں وہ اپنی رائے سے اس کو کاؤنٹر کرنے کی کوشش کریں.
اب یہ جس شخص کا آپ ذکر کر رہی ہیں اس شخص جیسے بہت سارے لوگ پاکستان کے اندر اور بہت ممالک میں موجود ہوتے ہیں، لیکن وہ پالیسیز کے خلاف زیادہ بات کرتے ہیں، وہ لیڈرشپ کے خلاف بات کرتے ہیں، کرنٹ ایشوز کے خلاف بات کر لیں گے، لیکن جس بنیاد پہ ایک ملک وجود میں آیا ہے اس بنیاد اس کی جو بیسز ہے اس کو آپ ایبسرڈ طریقے سے چیلنج نہیں کرتے. جیسے ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے، تسلیم صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ یہ کنفیوژن، ایک کنفیوز قسم کی اسٹیٹ ہے، ایک کنفیوژن ہے جس کو کریٹ کیا جا رہا ہے. وہ خود اپنے ذہن میں اس شخص کو پتہ نہیں ہے، ہی ڈزنٹ انڈرسٹینڈ دی پالیٹکس آف. ایک فزکس کے ٹیچر سے آپ یہ توقع رکھتی ہیں کہ وہ پاکستان کی جغرافیائی حدوں کو یا جغرافیائی ریالٹیز کو سمجھے، تو وہ پیڈ آدمی تو کر سکتے، وہ پیڈ طریقے سے تو آپ کر سکتے ہیں. اور اس قسم کے لوگوں کے میں نے دیکھا اپنی زندگی میں کہ ان کے کہیں نہ کہیں سے کنیکشن بنتے ہیں، کیونکہ یہ ایون جو تھرڈ جنریشن وارفیئر ہوتی ہے نا، اس میں آپ کو پے کیا جاتا ہے ایک سوسائٹی میں کنفیوژن پھیلانے کے لیے. یو آر ایکٹنگ آن سم ماسٹرز وائز، کسی کے آپ کہنے پہ کام کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ دیکھیے نا پاکستان کے اندر کیا، پاکستان بننے سے پہلے جب یہ سب کانٹیننٹ تھا، جب انڈیا نہیں بنا تھا، جب یہاں پہ بلوچ آباد نہیں تھے، جب یہاں پہ سندھی آباد نہیں تھے، جب محمد بن قاسم آیا تھا تو وہ سندھ میں ہی آئے تھے نا، ایک لڑکی کی پکار پہ آئے تھے، وہاں پہ ایک پاکستان اسلام جو آیا. صاحب آپ یقین سے کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں نے اپنی حب الوطنی کا سودا کیا ہوا ہے، بکے ہوئے لوگ ہیں جو خود کو یہ انٹلیکچوئل کہلواتے ہیں. مجھے کوئی شک نہیں ہے، یہ انٹلیکچوئل سوڈو انٹلیکچوئلزم کے نام پہ یہ لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور یہ استاد بھی نہیں ہوتے، یہ جو لوگ کسی کے کہنے پہ کام کر رہے ہیں نا، ان کو استاد کہنا، ٹیچر اپنا استاد کے مقدس پیشے کی توہین ہے. دے آر پیڈ پیپل، ان کو کہا جاتا ہے کہ اس قسم کی جو ہے دیکھیں اب بیٹے غضنفر اس پوائنٹ کو سمجھ رہے ہیں، بہت سے لوگ اس پوائنٹ کو سمجھ رہے ہیں، ہم سمجھ رہے ہیں کہ بندہ کیا کرے، کس ایجنڈے پہ کام کرے، کس سازش پہ کام کرے. اس نے اپنی پیٹریوٹک فیلنگز کو بیچ ڈالا، اس نے اپنی حب الوطنی کا سودا کر ڈالا. اور یہ کس طرح جو ہمارے جو ینگ ایک لوگ ہیں، جنریشن ہے، نئی نسل ہے، ان کی ذہن سازی کر رہا ہے پاکستان کے خلاف، لسانیت کو فروغ دے رہا ہے، قومیت کو فروغ دے رہا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ ان کو یونیورسٹیز جو جابز دیتی ہیں یا جہاں پہ پڑھا رہے ہیں ان کو نظر نہیں آتا، یا وہ ان کے ایجنڈے کو سمجھ نہیں پا رہے. دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ اسٹیٹمنٹ کو آپ کو اگنور کرنا چاہیے، زیادہ اہمیت نہیں دینی چاہیے، کیونکہ دیکھیے اس کی سوچ کتنی مذاق خیز ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب قائد اعظم تو عجیب آدمی تھے، انہوں نے ہمیں بتایا نہیں کہ ٹیکنالوجی کیسے ملک میں آئے گی، اور انہوں نے بتایا نہیں کہ جی فیڈریشن یا کنفیڈریشن ہوگی، انہوں نے ہمیں جاگیرداری کے بارے میں ختم نہیں کیا، انہوں نے جاگیرداری. تو وہ ان کو شاباش نہیں، ان کو شکریہ نہیں کر رہے کہ انہوں نے ایک ملک آپ کو، میں نے دنیا میں میرا خیال ہے یونیک کیس ہے جب بغیر کسی جنگ کے ایک ملک حاصل کیا، وہ اس کو نہیں کر رہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی انہوں نے، اب قائد اعظم نے ملک دیا آپ کو، اور انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی کہ جناب یہ ملک ہے جہاں پر کہ سارے جو مائنورٹیز ہیں وہ آرام سے رہیں گی، مسلمان ان کو چھیڑیں گے نہیں، اور مسلمان جو ہیں وہ اپنی زندگی مسلمان کے اسلام کے طریقے سے گزاریں گے یا جیسے بھی گزاریں گے. بٹ انہوں نے کہا کہ سب یہاں ایکول ہیں، کوئی یعنی انہوں نے ایک فلسفی دی. اب وہ یہ کہنا کہ جناب چونکہ ان کو ایک سال ان کو زیادہ ٹائم نہیں ملا تو انہوں نے ساری تفاصیل جو ہیں وہ طے نہیں کی. اچھا پھر انہوں نے ایک اور دوسری مزیدار بات کی کہ انہوں نے کہا جی کہ انہوں نے اگزامپل دیا اپنے تقریر میں کہ جی آپ دیکھیں جاپان کی کوئی آئیڈیالوجی نہیں ہے، نیدرلینڈ کی کوئی آئیڈیالوجی نہیں ہے، بنگلہ دیش کی کوئی آئیڈیالوجی نہیں ہے، وہ کیسے پھل پھول رہے ہیں. اب وہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ پاکستان کو اسلام یا اسلامک سٹیٹ نہ کہا جائے اور پاکستان سیکولر ہو. وہ سیکولر کا ورڈ استعمال نہیں کیا، انہوں نے آرڈنری ملک کا استعمال کیا کہ پاکستان کو ایک عام ملک ہونا چاہیے جیسے بنگلہ دیش ہے ان کے خیال میں، جیسے انہوں نے نیدرلینڈ اور جاپان. اب وہ ایک سوچ ایک خاص سوچ ہے کہ بھئی پاکستان اسلامک سٹیٹ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. انڈیا دیکھیں جو سیکولر ہے وہاں پر اس پاکستان سے زیادہ مذہب کے نام پہ دہشت یعنی ہو رہی ہے، دہشت ہو رہی ہے اور ظلم ہو رہا ہے. اور یہ ملک جو اپنے آپ کو اسلامک سٹیٹ کہتا ہے، یہاں مائنورٹیز کے بارے میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. مطلب ہے کہ کہیں مائنر چیزیں ہو سکتی ہیں جو کہ
پاکستان کے اپنے مسلک میں بھی آپس میں لڑائیوں میں ہو رہی ہیں. مائنورٹیز کو جی مطلب ہے کہ کہیں ایسا سیریس مسئلہ نہیں ہے, انسیڈنسز ہیں, یعنی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ نہیں ہے, مگر ایسا کوئی ایشو نہیں ہے. سو دیئر فور میں نہیں سمجھتا کہ ان کی سوچ بڑی کوئی کلیئر ہے یا اس کو کوئی اہمیت دینے کی ضرورت ہے. جو ٹو نیشن تھیوری ہے وہ تو اب انڈیا نے خود ثابت کر دی, جیسے آپ بریگیڈیئر صاحب کہہ رہے ہیں, سارے لوگوں کو پتہ ہے کہ اب تو تسنیم صاحب ایسے لوگوں کو یہ بتانے کی تو ضرورت ہے نا کہ آپ اپنا نفسیاتی علاج کروائیں, کسی سائیکیٹرسٹ سے رابطہ کریں. کیوں بریگیڈیئر صاحب اہمیت تو ہم ان کو نہیں دے رہے, لیکن یہ جو فضول قسم کی باتیں کر رہے ہیں اور جو ہماری ایک ینگ جنریشن ہے ان کی ذہن سازی کر رہے ہیں پاکستان کے خلاف, اس طرح کے بندے کو آپ سائیکیٹرسٹ میں تو ریفر کر سکتے ٹی وی کے ذریعے کہ بھائی صاحب علاج کروائیں اپنا. میں تسنیم صاحب کی اس بات سے بھی ایگری کرتا ہوں کہ ہمیں اس کو زیادہ وہ امپورٹنٹ, کیونکہ یہ ہے ہی اس قسم کا شخص نا, از اے تھرڈ کلاس پرسن. جو فزکس کا آدمی جب آپ کے ڈیموگرافک اور آپ کی ہسٹوریکل آسپیکٹ سے کامنٹ کرنے لگے تو وہ تو اس کی تو ذہنی کیفیت پہ بھی شک ہوگا نا کہ جی وہ آپ فزکس پڑھاتے پڑھاتے ادھر کدھر آ گئے. آپ جائے اپنا کسی نفسیات سے علاج کرائے. قائد اعظم یونیورسٹی کے طالب علم جو ہیں وہ بڑے کمیٹڈ لوگ ہیں, ان کو اس شخص سے سوال کرنا چاہیے. بڑا اچھا ایکیڈمک ایٹماسفیئر ہوتا ہے قائد اعظم یونیورسٹی میں, لیکن یہ اس کی عادت ہے, یہ اس کی پہلی بات نہیں ہے. دس مین ہیز اے یہ اسی اس کو تو میں استاد کہنا, میں نے اس سے پہلے بھی اس کی بہت ساری باتیں سنی ہیں. اس کو تو استاد کہنا, میں نے آپ سے پہلے عرض کیا نا, اس کو استاد کہنا استاد کے پیشے کی توہین ہے. اس کو تو ایکسپیل کر دینا چاہیے. اچھا صاحب ساتھ ہی ایک اور ذہن میں سوال آتے ہیں, چلے یہ شخص کہہ رہا ہے, ٹھیک ہے جی تسنیم صاحب آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں. اگر اجازت دیکھیے, مسئلہ یہ ہے کہ ملک کے جو مسائل ہیں, ملک میں جو مسائل ہیں وہ تو ہیں, ٹھیک ہے نا, ان کو آپ نے حل کرنا ہے, ان کو آپ نے کنفرنٹ کرنا ہے. اکنامک مسائل ہیں, یہاں پر کچھ گروپس ہیں جو ناخوش ہیں اور وغیرہ وغیرہ, بہت سے مسائل ہیں. مگر اس سے یہ مطلب نہیں کہ آپ قائد اعظم کو گالیاں دینا شروع کر دیں. یار قائد اعظم کنفیوزڈ آدمی تھا, قائد اعظم نے ہمیں ساری تفصیل نہیں دی, قائد اعظم نے ہمیں ڈیٹیل نہیں بتائی. یعنی ذمہ دار آپ اپنے آپ کو ٹھہرانے کی بجائے. بجائے میں جواب لوں گی باری باری, ٹھیک ہے, پہلے بریگیڈیئر صاحب آپ کی طرف آتی ہوں, پھر تسنیم صاحب آپ سے اسی سوال کا جواب لوں گی. اب یہ صاحب یہ کہتے ہیں, جو کہ مجھے دماغی طور پہ صحیح نہیں لگ رہے, کہ قائد اعظم کی آئیڈیالوجی پر یہ سوال اٹھا رہے ہیں. اگر اتنا آسان ہوتا ٹیبل ٹاک کے ذریعے کچھ لینا کہ ہم نے جنگ کے بغیر پاکستان حاصل کیا, ہندوستان کا سینہ چیر کر ہم پاکستان نکالا ہے اندر سے, آج کشمیر کے ایشو پہ ہم ٹیبل ٹاک نہیں کر پا رہے, ہم بات نہیں کر پا رہے. حالانکہ ہمارے پرائم منسٹر نے کہا کہ وہ وکیل نہیں سفیر ہیں, کوشش بھی کر رہے ہیں, لیکن ہم انڈیا کو ٹیبل پہ لا کے نہیں بٹھا پا رہے. تو سوچئے کیا آئیڈیالوجی تھی قائد اعظم محمد علی جناح کی کہ پاکستان لے لیا ہم نے ہندوستان کو چیر کر. اب یہ بندہ آئیڈیالوجی پہ سوال اٹھا رہا ہے. اتنا آسان ہوتا ہے بیٹھ کر بات کرنا, نظریہ اپنا کسی کو بیچ دینا یا اپنا نظریہ پریزنٹ کر دینا. قائد اعظم کا جو آئیڈیالوجی تھی, جو بلیف تھا, جو ویژن تھا, وہ بڑا کلیئر تھا. میں کہا قائد اعظم کی جو آئیڈیالوجی تھی, قائد اعظم کا جو ویژن تھا, قائد اعظم کی جو سوچ تھی, وہ بہت کرسٹل کلیئر تھی. قائد اعظم بہت بڑے کردار کے مالک تھے. بالکل. قائد اعظم نے اصولوں پہ کبھی سمجھوتا نہیں کیا. ایک شخص ایک دفعہ کوئی کاغذات چرا کے لے آیا, کوئی آفیشیل کاغذات فائل سے نکال کے قائد اعظم کو کہ جی یہ کوئی پارٹیشن پلان سے وہ تعلق رکھتے تھے, تو آپ نے ان کو دیکھے بغیر ان کو کہا کہ جا کے ان کو وہیں رکھ دو جہاں سے لے کے آئے ہو, تم نے ایک جو ہے نا ایک جرم کمٹ کیا تم نے. قائد اعظم جیسے تو لوگ پیدا نہیں ہوتے. یہ قائد اعظم میں نے کہا ایک ہی شخص تھے جو پاکستان کو اللہ میاں نے ودیت کیے تھے. یہ کون ہے؟ یہ تو قائد اعظم کی جوتی کی خاک نہیں ہے آدمی. اس کی کس طرح ضرورت ہے کہ قائد اعظم کشمیر کو آزاد کروا دینا اگر اس کے پاس اتنے نظریے ہیں. یہ چیلنج نہیں, یہ چھوڑے, یہ آپ اس کو اہمیت, یہ کیا کرے گا؟ یہ شخص تو اپنے گھر میں روٹی نہیں پکا سکتا. اس کو 2 جوتے ماریں گے یہ باہر جا کے کھڑا ہو جائے گا. اس کو اس کی حیثیت کیا ہے اس شخص کی؟ اس شخص کی کیا حیثیت ہے کہ قائد اعظم سے کمپیئر کرے؟ بریک کے بعد کچھ اور لوگوں کی بات کرتے ہیں جو آتے اور وجہ سے ہیں لیکن کرتے کچھ اور دکھائی دیتے ہیں. بریک کے بعد
वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं ऐसे नहीं चलेगा। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर फिजा अकबर खान। मेरे साथ मेहमान मौजूद है तस्नीम नूरानी साहब और ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर अली साहब। दो कौमी नजरिए की मुखालिफत करने वाला मुहिब वतन है या फिर गद्दार, इस हवाले से हमारी टीम ने बोल अवाम बोल सेगमेंट में अवाम से जानने की कोशिश की। पहले आप ये सेगमेंट देखें, अवाम की राय जानिए, फिर मैं दोनों मेहमानों की तरफ जाऊंगी और उनकी राय जानने की कोशिश करूंगी। जो भी बंदा बोलता है दो कौमी नज़रिए की मुखालफत करता है वो इस मुल्क का गद्दार है। कायद आज़म की जो मुखालफत करने वाले हैं नज़रिए की, वो मेरी नज़र में तो गद्दार हैं। मेरे मुताबिक दो कौमी नज़रिए की मुखालफत करने वाला मुहब्बे वतन पाकिस्तानी और एक शहरी नहीं हो सकता। ये मुहिब्बुल वतन नहीं है, ये मुल्क दुश्मन अनासिर है। ये दूसरों के एजेंडों पर अमल कर रहे हैं, दूसरों के एजेंडों पे चलते हैं। उनको कौन मुहब्बे वतन कहेगा, ये तो बताएं पहली बात। उनको मुहब्बे वतन कहने वाला भी सबसे बड़ा गद्दार है। पाकिस्तानी तो होंगे लेकिन मुहब्बे वतन नहीं होंगे। ये उसको कैसे हम जो है ना मुहब्बे वतन कह सकते हैं, जो दो कौमी नज़रिए और हमारे जो है ना मोहरिक पाकिस्तान, जिन्होंने पाकिस्तान हमारे लिए बनाया और इसने कुर्बानियों के बाद हमने इतनी कुर्बानियाँ दी, उसको आप कैसे मतलब जो उसकी मुखालफत करें हमारे कायद की, उसको हम मुहब्बे वतन कह सकते हैं? नहीं, ये मुहिब्बे वतन नहीं हो सकता है, ये गद्दार हो सकता है, क्योंकि क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान के लिए बहुत कोशिश किया है। इन लोगों ने पाकिस्तान आज़ाद किया है। जी, तो बोल अवाम बोल यानी अवाम की राय आपने जानी। ब्रिगेडियर गजनफर, आपकी तरफ आना चाहूँगी। ये सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल परवेज़ हूड टाइप लोगों के जो साइंस पता आप कहते हैं फिजिक्स के टीचर हैं और दो कौमी नज़रिए के खिलाफ बातें करने पा गए, यानी सब्जेक्ट कोई है पढ़ा क्या रहे हैं और वो भी गलत सारी इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं। यानी अवाम ने भी साफ कह दिया कि ऐसा शख्स गद्दार है, मुहिब्बे वतन हो ही नहीं सकता। यानी इस बंदे की किसी को समझ नहीं आ रही। आपका लास्ट कॉमेंट चाहूँगी। ये वो भी नहीं पढ़ा रहा होगा जिसका ये सब्जेक्ट है, जिसका टीचर है, क्योंकि उसको पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है ना। ये जो चीज़ें फैला रहा है वो उसका एक एजेंडा है, बिल्कुल, और उस एजेंडे के लिए आपको भी पता है, मुझे भी पता है। यानी न्यूटन के लॉ जो है वो भी इसको, न्यूटन के लॉज भी इसको गलत समझ आए होंगे। इसको तो ये लुनेटिक है, दिस मैन इज इसके आई डोंट नो, ये कंफ्यूजन का तो तस्लीम साहब ने बताया ना, इसकी अपनी जो थ्योरी है, जो अपनी इसकी जो चीज़ें हैं उसके हिसाब से। बाकी तो आप क्या कह सकते हैं सिवाय इसके कि लानत है इस किस्म के लोगों पे जो पाकिस्तान में रहते हुए पाकिस्तान की असासियत के ख़िलाफ़ बात करें। तो वो तो ऐसे ही है। छोटी सी बात कहूँगा कि आप अपनी माँ के ख़िलाफ़ बात करना शुरू कर दें, तो जो शख्स अपनी माँ के ख़िलाफ़ बोलेगा, अपने बाप के ख़िलाफ़ बोलेगा, वो क्या, उसको आप क्या कहेंगे, मुझे बताएं ना। सिंपल सी बात है, वतन आपकी माँ होती है, ये मिट्टी जो है ये आपकी माँ है। जब आप अपनी माँ के ख़िलाफ़ बोल रहे हैं तो फिर मैं वो लफ्ज़ नहीं कहना चाहता जो आपसे एसोसिएट करना चाहिए। ये इस किस्म के शख्स हैं, ये इस किस्म के लोग हैं जिनको प्लांट किया गया है इस सोसाइटी के अंदर जानबूझ के इसी किस्म की कन्फ्यूजन्स फैलाने के लिए। तो इसका तो जिक्र करना भी एक, मैं कहता हूँ कि एक तौहीन इंसानियत है कि इस शख्स का नाम भी आप अपनी ज़बान पे लेके आएँ, वही तौहीन इंसानियत है। लेकिन इस किस्म के शख्स सोसाइटियों में कम नहीं होंगे, हर जगह पाए जाते हैं ये। बिल्कुल, ब्रिगेडियर साहब ने बिल्कुल सही बात की। आप दोनों ने शुरू में ये भी बात कही थी कि इस पर हम बात ही क्यों करें, लेकिन मुझे लगता है कि हमें अपना फर्ज अदा करना है, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे उसको सुन भी रहे होंगे जो बेचारे अक्ल शऊर नहीं रखते। हमारा काम है, हमारा फर्ज है लोगों को आगाह करना और ऐसे कैरेक्टर्स को एक्सपोज करें। क्यों नूरानी साहब? जी देखिए, अगर मैं ये अस्यूम कर भी लूँ कि वो अपने पाकिस्तान का दर्द लेके इस किस्म की बातें कर रहा है, तो मैं समझता हूँ कि मैं गद्दार अगर उसको ना भी कहूँ तो बड़ा अहमक है। तो यानी इशू ये है कि आप किसी के दिल के अंदर बात नहीं उसकी क्या है उसको आप नहीं जान सकते, मगर वो जो थियरी दे रहा है, जो वजूहात दे रहा है, वो इतनी अहमकाना है कि लेकिन उसके दिमाग में कुछ नहीं है, ये तो हम जान सकते हैं ना नूरानी साहब। होना चाहिए आपका। जी 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 जो एक तो वो ये कह रहा है, फिर दूसरी कह रहा है कि वो कायदे आज़म को जिम्मेदार ठहराया कि जी उन्होंने टेक्नोलॉजी की प्लानिंग नहीं की, उन्होंने टेक्नोलॉजी की प्लानिंग नहीं दी, उन्होंने सियासी निज़ाम की तफसील नहीं दी, तो इस वजह से वो उन्होंने तो बड़ा कन्फ्यूज्ड मुल्क हमें दिया, इस वजह से हम यहाँ पर हैं। तो इस वजह से उसकी जो वजूहात उसने बताई हैं वो इतनी अहमकाना है, और उसका कि वो आप उसको वो ये कह सकते हैं कि आई थिंक वो कन्फ्यूज्ड है, क्योंकि वो चाहता है कि सिर्फ नीदरलैंड और जापान, उसको नहीं पता कि जापान में जो नेशनलिज्म है, जापान में जो उनकी वर्क कल्चर है, जो उनकी एक कौम एक जो नेशनैलिटी है, वो तो उससे ज़्यादा तो नेशन जो है वो जापानीज़ नेशन से ज़्यादा दुनिया में नेशन कोई नहीं है।
اس کے بارے میں وہ کہہ رہا ہے کہ آرڈنری ملک ہے جی، وہاں تو کوئی نہیں ہے. کہنے کا مطلب ہے کہ وہاں چونکہ مذہب نہیں ہے یعنی سپریم، تو اس وجہ سے وہ آرڈنری ملک ہے. ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ اسلام جو ہے وہ 50 ملکوں میں حاوی ہے. 50 ملک جو ہیں اسلام کے نام پہ بنے ہوئے ہیں، چل رہے ہیں، اور وہاں اسلامک لاز ہیں. اسلام سپریم دیر، صرف پاکستان نہیں ہے. تو آپ صرف کہتے ہیں کہ چونکہ انڈیا سیکولر اس نے کہہ دیا تو ہم اس سے انفیریئر نہ ہو، ہم بھی اپنے آپ کو سیکولر کہیں. ہم چونکہ مسلمان ملک ہیں اس واسطے ہم ترقی نہیں کر رہے. اب مسلمان ملک ہونے کی وجہ سے آپ یہ نہیں کہ آپ ترقی آپ کی کمزور ہے، آپ کی ترقی کمزور ہے کچھ اور وجوہات کی وجہ سے. ان کی طرف آپ توجہ دیں، تعلیم کی طرف توجہ دیں، آپ ان کی اپنے نظام کی طرف توجہ دیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے. مگر اس سارے مسئلے کے حل آپ کے پاس ہے نہیں. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کا وہ تو مسئلے تو ہے ہی ہیں، مگر اس کی مسئلہ یہ ہے کہ ہم آپ کو اسلامک اسٹیٹ کہہ رہے ہیں اور آپ کا جو بانی ہے اس نے ہمیں کنفیوز اسٹیٹ میں ملک دیا. یہ دونوں بڑی احمقانہ باتیں ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ اچھا میں لاسٹ میں آپ دونوں سے جاننا چاہوں گی، ٹھیک ہے، ٹائم میرے پاس کم ہے. بگیٹے صاحب آپ کی طرف آؤں گی، پھر نورانی صاحب آپ کی طرف آؤں گی. اب ایسے لوگوں کو لگام ڈالنے کے لیے، کنٹرول کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ آپ کہتے ہیں ان کو اگنور کیا جائے، لیکن بہت سے اگنورنٹ لوگ ہیں جو ان کو سن بھی رہے ہوں گے، جو بیچارے جن کی ذہن سازی کرنا چاہ رہا ہے، سازش کے ان بیچاروں کی ذہن سازی بھی ہو رہی ہوگی. دیکھیے سوسائٹی میں مجھے اگر اجازت دیں تو میں یہ ویژن ہوتا ہے انسان کا، اور اس کو جی سر کہیے. سوری آپ جی بگیٹے صاحب، میں یہ کہہ رہا تھا کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے نا ان کو پرویز صاحب کی جو تقریر ہے نا اس کی اگر آپ ڈیٹیلز لوگوں کو بتائیں نا تو وہ اتنی مذاق خیز ہیں کہ وہ خود ہی وہ ایکسپوز ہو جائیں گے جو یہ باتیں کر رہے ہیں. تو وہ ایک 2 نیشن تھیوری تو ان کا ایک آخری جملہ تھا نا، بٹ دی امپورٹنٹ تھنگ از کہ اس کی جو تفصیل جو میں نے آپ کو بتائی، ان کا جو تقریر ہے وہ 6-7 منٹ کی ہے، کہ اس میں جو اس نے وجوہات بتائی ہیں گلا کرنے کے لیے وہ اتنی احمقانہ ہیں کہ اس سے خود ایکسپوز ہو جائیں گے. ٹھیک ہے جی بگیٹے صاحب آپ کا بھی لاسٹ کامنٹ، پھر مجھے کلوزنگ کی طرف جانا ہے. فضا میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس شخص کی صرف یہ ایک تقریر ہی نہیں ہے، یہ ہمیشہ اسی قسم کی باتیں کرتا ہے. اور اس قسم کے جو لوگ ہیں وہ آپ کو ہر ملک کے اندر ملتے ہیں. یہ یعنی یہ مسلمان ہونے پہ بھی اسے شرم آتی ہے، پاکستانیت پہ بھی اسے شرم آ رہی ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے نا کہ اگر آپ کو ان تمام چیزوں پہ شرم آ رہی ہے تو ہمیں لیکچر نہ دیں. ہمیں اللہ میاں نے بہت تعلیم دی ہے. وی ڈونٹ نیڈ یور ایجوکیشن. وہ تم فزکس پڑھاتے نہیں ہو، آ کے تاریخ پڑھانی شروع کر دیتے ہو، اس کو بھی کنفیوز کرتے ہو لوگوں کو. تو اس قسم کے لوگوں کو اگنور کرنا تو ضروری ہے، لیکن یہ جو ہے نا جب فزکس بھی ایسی پڑھاتا ہے جیسی تاریخ پڑھا رہا ہے. میں یقین سے کہتی ہوں بگیٹے صاحب وہ فزکس آتی نہیں ہے اس کو، اس نے کہیں سے جعلی ڈگری حاصل کی ہے اور آگے بھرتی ہو گیا. پہلے اس کی ڈگری چیک کرائیں اور اس کا دماغ بھی چیک کرائیں. ٹھیک ہے، دماغ تو چیک ضرور کروانا چاہیے. ٹھیک ہے، تسنیم نورانی صاحب، بریگیڈیئر غضنفر علی صاحب، آپ دونوں کا بہت شکریہ. ڈاکٹر فضاق اکبر خان کو دیجیے اجازت. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل سیم ٹائم سیم چینل. اگر زندگی نے وفا کی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.